अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। आज के इस वीलॉग में आपके साथ अहम तरीन इश्यूज़ पे बात करूँगा, आप तक तफ़सीलात पहुँचाऊँगा, जिसमें जो जजेस के ख़त लिखने का मामला है उस पर जो डेवलपमेंट सामने आई वो ये है कि हुकूमत एक कमीशन कायम करेगी और हुकूमत उस कमीशन के सरबराह का भी ऐलान करेगी, किसी न किसी एक को सरबराह बना दिया जाएगा। तो वो कौन से दो नाम हैं कि जिन पर अब तक की इतलात के मुताबिक ये फ़ैसला करना है कि इन दोनों में से किसको सरबराह उस कमीशन का बनाया जाए। वो दो नाम कौन से हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सनम जावेद, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा, ये वो ख़वातीन हैं जो 9 मई के इल्ज़ाम में गुज़श्ता कई माह से, तकरीबन अब 9 माह होने को हैं कि जेल में बंद हैं। और इन ख़वातीन पर बल्कि 9 माह भी नहीं, इससे भी ज़्यादा वक्त हो गया, क्योंकि मई में गिरफ़्तारियाँ ये हुई थीं और अभी जब मई का महीना इंशाल्लाह आएगा तो ये तो 12 महीने हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उससे पहले इनको रिहा कर दिया जाएगा। अब ये ख़वातीन कैद में बंद हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही हैं, इनको तोड़ने की कोशिश की गई, इनको गिराने की कोशिश की गई, इनको तकसीम करने की कोशिश की गई कि आपस में एक दूसरे से तकसीम हो जाएं, लेकिन ये तमाम तर कोशिशें नाकाम हुईं। और ये ख़वातीन अब भी इमरान खान साहब की बात करती हैं, इमरान खान साहब का नाम लेती हैं, इमरान खान साहब का नारा लगाती हैं और डटी हुई हैं कि जी हम जब भी बाहर आएंगी हम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। यानी कि इतनी कैद में और इन तमाम तर सख्तियों के बाद मुमकिन तौर पे तो यही हो सकता था कि कोई और होता तो शायद कहता कि जी ठीक है, जो आप कहते हैं हम मान जाते हैं और बात की फिर बाद में देखी जाएगी। और इनको ये ऑफ़र भी की गई, इनसे कहा गया कि आप पीटीआई को छोड़ दो। तो सनम जावेद ने तो, बल्कि जब पिछले साल सनम जावेद से बात हुई थी तो उनका ये मुझे बताना था कि जी मुझे जब ये कहा गया कि पीटीआई को छोड़ दो तो मैंने कहा जी मैं पीटीआई को तो ज्वाइन करूँगी तो पीटीआई को छोड़ूंगी ना, मैंने तो अभी पीटीआई को ज्वाइन ही नहीं किया। फिर ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर चले जाएंगे, इमरान खान साहब आपको तन्हा छोड़ देंगे, आपको नहीं पूछा जाएगा, तो आप भी अपने जाकर घर में बैठो, अपने बच्चों के साथ बैठो। ये सनम जावेद से कहा गया था। तो सनम जावेद ने आगे से जवाब ये दिया था, जो मुझे सनम ने ख़ुद बताया, कि मैंने कहा जी ये तो बातें आप कर रहे हैं दिमाग की, इमरान खान तो दिल में है। अच्छा, फिर इसी तरह से ये कहा गया कि जी मरीम नवाज़ पर जो आप तनकीद करती हैं वो आप छोड़ दें तनकीद। उस पर भी सनम जावेद ने ये कहा कि जी मैं उस पर तनकीद करना नहीं छोड़ सकती, बल्कि सनम से ये कहा गया था कि जी उस पर भी आप मट्टी डालें। तो सनम ने तो बल्कि आगे से ये कहा था, जो सनम ने मुझे बताया, कि जी मैंने उनसे कहा वो लेट जाए, मैं ये भी कर दूंगी। तो कोशिश बहुत की गई है, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम रही हैं। ये ख़वातीन, आप सोचिए कि कितनी अज़ियत होगी कि जी उनको पता चलता है कि हमारी फ़लाँ केस में ज़मानत हो गई है और इसके अलावा भी जो दीगर और केसेस थे उन सब में ज़मानतें हो गई हैं, हम बाहर बस अब आने वाले हैं। और यही आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था सनम जावेद, आलिया हमज़ा और आयशा भुट्टा को लेकर। तो सनम जावेद के शौहर से मैंने कल रात को जब पूछा, अतीक से, मैंने कहा आपको क्या लगता है कि क्या होगा, तो उन्होंने कहा जी तमाम तर जो भी केसेस थे उन केसेस में तो उनकी बरियत हो गई है और मतलब ज़मानत हो गई है उनकी। तो चूँकि उनकी अब ज़मानत हो गई और पीछे कुछ बचा नहीं है तो रिहा कर देंगे उन्हें। और मैंने कहा जी आपने ज़मानती मचल के जमा करवा दी है, तो उनका ये कहना था मुझे कि जी हम कल यानी कि बुध के रोज़ ये ज़मानती मचल के जमा नहीं करवा सके, देर हो गई थी, तो हम आज यानी कि जुमेरात को ये काम करेंगे। और पुरुम्मीद थे कि जी आज सनम को रिहा कर दिया जाएगा। इसी तरह उनकी बहन फ़लक जावेद ख़ान, उनका भी ये कहना था कि जी मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फ़लक ने यह ज़रूर कहा कि जो कल के रोज़ हमने देखा कि रावलपिंडी से ज़मानतें हुई, 9 मई के केस में पीटीआई के वर्कर्स गिरफ़्तार थे, जेल में बंद थे, ज़मानतें हुई, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर निकले उनको दोबारा से पकड़ लिया गया। तो और ये 3 एमपीओ के तहत किया गया। मतलब कैसा कानून है, कानून का मजाक ज़्यादा है, कानून के साथ खिलवाड़ ज़्यादा है कि आपने इसको आप एमपीओ यानी कि नक्शे अमन आप कहेंगे ना कि जी ये लोग जो हैं इनको इसलिए दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी कि बाहर जो है वो मार धाड़ ना हो, इंतशार ना हो। अरे भाई, जो पिछले 10 माह से लोग कैद में बंद हैं वो कैसे नक्शे अमन के लिए ख़तरे का बायस हो सकते हैं? कैसे? मतलब आप दुनिया में अपना मजाक उड़वा रहे हैं। और ये ढिठाई है, और ढिठाई इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आप मादर पिदर आज़ाद हो, आपकी सरकारी नौकरियां लगी हुई हैं, आपके ये शबशबा ये ठाट बाट हैं, आपके इन ठाट बाट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसलिए लिहाजा लगे रहो, जिसने जो करना है वो करते रहो।
تو صنم جاوید کی بہن فلک جاوید نے مجھ سے یہ کہا کہ جی مجھے صرف اس والی ڈیولپمنٹ کو لے کر ایک ڈاؤٹ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی کام نہ ڈال دیں. لیکن بہرحال آج پھر ہوا کیا ہوا، یہ کہ جی میاں والی اور فیصل آباد ان شہروں میں اب صنم جاوید 9 مئی کو لاہور میں تھی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کو 9 مئی کے الزام میں دھر لیا، آپ نے گرفتار کر لیا، آپ نے پرچے بنا دیے، آپ نے جیل میں ڈال دیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کوئی بھی شخص جس میں زیادہ نہیں ایک نقطہ برابر بھی اگر عقل ہوگی تو کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ آپ ان کو میاں والی میں بھی وہاں کے کیس میں بھی ڈال رہے ہیں، آپ فیصل آباد کے کیس میں بھی ڈال رہے ہیں، اور آج میاں والی کی وہاں پر پولیس پہنچی ہوئی تھی کہ جیسے ہی صنم جاوید، عالیہ حمزہ ایک خواتین باہر آئیں گی ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا جائے گا. وہ پھر وہاں پر ایک عقل مندی کا سمجھداری سے کام لیتے ہوئے صنم جاوید کے والد نے، ان کے شوہر نے جو مچلکے تھے وہ جمع نہیں کروائے، وہ کاغذی کارروائی مکمل نہیں کی تاکہ ابھی رکا جائے اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا کل جمعے کے روز، اور پھر اس کے بعد موسٹ پرابلی منڈے کو یہ کیس لگے گا، اور دیکھتے ہیں پھر لاہور ہائی کورٹ اس پر کیا کہتا ہے. کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں پولیس سے یہ پوچھا گیا تھا، پنجاب پولیس سے، کہ بتائیے ان پہ کون کون سے کیسز ہیں. تو جو تفصیلات دی گئی تھی کیسز کی ان سب میں تو ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. مریم نواز صاحبہ دراصل خوشامد اتنا پسند کرتی ہیں کہ اگر کوئی خوشامد نہ کرے تو شاید ان کا دن نہ گزرے. وہ اگر ناشتہ نہ کریں، رات کو کھانا نہ کھائیں، دوپہر تو آج کل خیر رمضان ہے لیکن دوپہر کا کھانا نہ کھائیں تو شاید ان کا گزارا ہو جائے گا. لیکن اگر ان کی خوشامد نہ ہو تو ان کا گزارا نہیں ہوگا، ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مریم نواز صاحبہ کی خوشامدوں میں مصروف ہیں. اب پولیس اہلکاروں کا کام کیا اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اپنی ملازمت کرنا ہے، یا یہ خوشامد چاپلوسی کرنا ہے میڈم چیف منسٹر کی، اور ان کے لیے جی تصویریں بنا کر لے کر آئے ہیں، جی آپ کی پورٹریٹس بنا کر لے کر آئے ہیں. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو شعبدہ بازیوں میں آتی ہیں. یقیناً اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کم عرصے میں مریم نواز صاحبہ نے اس طرح کی شعبدہ بازیوں میں اپنے چچا جان شہباز شریف صاحب کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. ان سے بہت آگے کی گیم ہے، اور ان کو اس طرح کے مشورے جو دینے والے ہیں وہ وہی ہیں خواتین جو ان کے دائیں اور بائیں، مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، جو ان الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ایم پی ایز بنی ہیں. اور اب ایک نیا کام یہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جی لوگوں سے آڈیو میسیجز ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں کہ جی آپ تعریفیں کریں ہماری. جس طرح آپ یہ ویڈیو چلائیں گے، یہ میسیجز چلائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا؟ لوگ بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ سارا چکر ہے کیا. آپ ذرا سنیے کہ کس قسم کے پیغامات. جی پنجاب میں جب سے نئی حکومت آئی ہے اتنے اچھے انیشیٹوز پاس ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے فیوریٹ انیشیٹوز شیئر کروں. اور وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو دوبارہ سے ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اس میں نئے نئے فیچرز انسٹال ہو رہے ہیں. اور پنجاب میں جب سے پنجاب میں نئی حکومت آئی ہے جی نئے نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں، اور خوش شکل لوگوں کو تلاش کیا جاتا ہے. ان کو ظاہری بات ہے کوئی ٹک ٹاک سے ہوگا، کوئی ویسے ہوگا، ان کا انتخاب ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے جی ویڈیو بناؤ. ذرا یوتھ کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یوتھ سے اگر خوش شکل لوگ آ کر یہ باتیں کہہ رہے ہوں گے نا، اور پڑھے لکھے لب و لہجہ اچھا ہوگا کہ جی پنجاب گورنمنٹ بڑے نئے نئے انیشیٹوز لے کر آ رہی ہے، تو آپ ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم نوجوانوں کو کسی طریقے سے کیپچر کر لیں. لیکن میں آپ کو یہ بات آج یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ یہ بھلے آج کی تاریخ میں لکھ لیں، آپ الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی کرتب کر لیں، آپ یوتھ کو، آپ نوجوانوں کو اپنی طرف آپ ان کو مائل نہیں کر سکیں گے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. یوتھ فیصلہ کر چکی ہے. یوتھ تو وہ یوتھ ہے کہ بھی آئی بی اے میں ایک بیوریج کمپنی، میں اس کا نام بھی نہیں بیوریج کمپنی کا لوں گا کیونکہ ایک طرح سے میں بیوریج کمپنی کا نام لے کے اس کی مشہوری کر رہا ہوں، اور اگر میں مشہوری کر رہا ہوں تو پھر جو میں مثال دینے لگا ہوں میں سمجھیں کہ اس کے بالکل اپوزٹ چل رہا ہوں، میں اس بیوریج کمپنی کے مقاصد میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں. تو وہ بیوریج کمپنی، سافٹ ڈرنک کمپنی کے لوگ امپلائمنٹ کے حوالے سے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے آئی بی اے کراچی، بزنس اسکول ہے، وہاں پر وہ گئے، اور وہاں پر اسٹوڈنٹس سے جب آ کر اس آدمی نے مخاطب ہو کر بات کرنا شروع کی آئی بی اے کراچی میں آڈیٹوریم میں، تو وہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود تھے ان کے کسی کے پاس پلیکارڈز تھے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ فلسطین پر ظلم بند کرو، فری پیلسٹائن، یا پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے جو انہوں نے جھنڈے رکھے ہوئے تھے فلسطین کے، اور وہ کندھوں پہ جھنڈے رکھے ہوئے تھے، اور وہ اپنا وہاں پر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اس طریقے سے، اور خاموشی سے آڈیٹوریم سے واک آؤٹ کر گئے. تو یہ ہماری آج کی یوتھ ہے. تو آپ کس بات کر رہے ہیں، کس یوتھ کو آپ انگیج کر کے آپ قابو کرنے کی کوشش کریں.
آپ اس میں ناکام ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر جو 25 مخصوص نشستیں ہیں کے پی کے اسمبلی کی، اگر اس پر کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر نے ان سے اوتھ نہ لیا تو پھر جو سینٹ کے الیکشنز ہیں کے پی کے کی حد تک ان کو ملتوی کر دیا جائے گا. تو میری نظر میں آئی تھنک اگر نہ حلف لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر زیادتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں وہ 25 بنتی ہیں، لیکن وہ 25 نشستیں خالی بھی نہیں رہنے دی جا رہی بلکہ اپوزیشن کو دی جا رہی ہیں. تو سینٹ کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے اس ووٹ کاؤنٹ میں کافی حد تک اس کا عمل درآمد ہے، اور کافی سیٹس پی ٹی آئی لوز کر سکتی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے اور یہ 25 نشستیں جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں اقلیت بھی ہے اور خواتین کی بھی نشست ہے کہ پی کے اسمبلی کی، یہ اپوزیشن کو چلی جاتی ہیں. ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جی اف یو کانٹ اسٹینڈ دا ہیٹ ان دا کچن لیو دا کچن. تو آئی تھنک یہ چیف جسٹس عامر فاروق پر کافی حد تک یہ بات لاگو ہوتی ہے، اور بلکہ ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی کافی حد تک یہ بات لاگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو اتنا بڑا ایک الزام لگا دیا گیا ہے اور کسی اور کی طرف سے، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قانون کو آئین کو سمجھتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے اور ان کی طرف سے یہ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، جس پر آپ دیکھیے کہ اس پورے جو الزامات میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے وہ دیر تک سنے جاتے رہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں، جو لوور کورٹس ہیں ان میں. پھر اسی طریقے سے یہ کہ جی عمران خان صاحب کے جو کیسز تھے اس میں ہم پر پریشر ڈالا جاتا رہا کہ جی آپ اس میں فیصلہ ہماری مرضی کا کریں. پھر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے تھے. پھر یہ لکھا گیا کہ جی لوور کورٹس میں جو فیصلے تھے ان کو جلد از جلد کروانے پر پریشر تھا، پلس یہ کہ جی جو ٹائم ہے عدالتوں کا لوور کورٹس کا جو پہلے سے طے شدہ ہے اس سے بھی زیادہ ایکسٹینڈڈ ٹائم پہ جا کر وہ کروایا جاتا رہا تاکہ تیز اس کے اوپر کیس کو مکمل کیا جائے اور اس پر فیصلہ سنایا جائے اور عمران خان صاحب کو سزا دی جائے. تو اس سب کا بینیفیشری کون تھا؟ اس سب کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب تھے، اس سب کے بینیفیشری نواز شریف صاحب تھے، سب کے بینیفیشری میڈم چیف منسٹر تھیں، سب کے بینیفیشری زرداری صاحب تھے، سب کے بینیفیشری بلاول صاحب تھے. یعنی کہ پوری پی ڈی ایم تھی اے ٹو زی اس کی بینیفیشری تھی، وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو آپ چیف جسٹس صاحب، آپ کے اپنے ہائی کورٹ کے ججز آپ تک ایک مدعا لے کر آئے ہیں، آپ اس پر انہیں پی ڈی ایم والوں کو جو اس سے مستفید ہوئے ہیں، جو اس کے بینیفیشری ہیں، آپ ان کو بلا کر ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مطلب جب عمران خان صاحب کو عمر طاہر بندیال صاحب یہ کہیں گڈ ٹو سی یو تو تب سب کو بڑی مرچیں لگتی ہیں، اور یہاں پر چیف جسٹس صاحب بلا رہے ہیں کہ جی آئیے مجھ سے ملاقات کیجیے، اور اس ملاقات میں جو بینیفیشری آپ انہیں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس مسئلے کا کوئی حل کریں. مطلب معاملہ آپ کا ہے، یہ بال آپ کے کورٹ میں، آپ نے اتنی ہمت اور جرت ہونی چاہیے کہ آپ اس معاملے پر خود طے کرتے ہوئے خود ایکشن لیں. آپ چیف جسٹس ہیں، آپ آگے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر کچھ معاملات کریں. اور پھر یہ طے ہوا کہ ایک انکوائری کمیشن قائم کیا جائے گا. اس انکوائری کمیشن کا ایک ریٹائرڈ جج اس کو ہیڈ کریں گے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب وہ اس کو نام پرپوز کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ہیڈ کریں. اور پھر دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے تو جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے وہ بھی سابق چیف جسٹس رہے ہیں، ناصر الملک صاحب. ان دونوں میں سے ایک نام کہا جا رہا ہے کہ جی ان دونوں میں سے کسی ایک نام کو، اور یہ میں نے کل کی اپنے ایک ٹویٹ میں نے بتا دیا تھا کہ جی گورنمنٹ یہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب بلائیں گے شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب وہاں پر آئیں گے اور آ کر یہ کہا جائے گا جی آپ انکوائری اس پر کروا دیں اور انکوائری کا حکم دے دیں. تو وہ انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ ججز کے معاملات کو دے رہے ہیں ایک انکوائری کمیشن کے حوالے جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کریں گے، اور ایک ریٹائرڈ جج یعنی کہ ایک حاضر سروس جو جج ہے وہ اپنی پریشانی بیان کر رہا ہے کہ مجھ پر اتنا دباؤ ہے، مجھے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہماری خفیہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ہمارے عزیز و اقارب کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. لوور کورٹس میں ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، اس کے گھر کے باہر کریکر پھینک دیا جاتا ہے. جب وہ بات نہیں سنتا ہے تو پھر اس کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے، اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. تو وہاں پر ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ کیا انویسٹیگیٹ کرے گا؟ اور یہ جو کمیشن ہوتا ہے نا، کمیشن بنانے کا مطلب تو ہر مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ بات کو بس جو ہے نا وہ کسی برف خانے میں لگا دیں آپ، اور بات بس ختم ہو جائے گی وہیں پر. آپ دیکھ لیں ایبٹ آباد کمیشن ہو جائے، مسنگ پرسن کمیشن ہو جائے، اور میں تو کہتا ہوں جاوید اقبال صاحب جو ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں وہ یہ تو کرتے رہے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی کمیشن سے وہ کمیشن بنتے رہے اس کو وہ ہیڈ کرتے رہے، اس میں سے نتیجہ 0/0/0 نکلتا رہا. تو اس میں بھی نتیجہ 0/0/0 نکلنا ہے. تو یہاں پہ بھی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو آپ لگا دیجئے، اور جن جج صاحبان کو آپ لگا رہے ہیں وہ اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکیں گے. ایک حاضر سروس جج اپنی شکایت کر رہا ہے، اب تک اپنی فریاد پہنچا رہا ہے، اور یہ ہمارے ملک میں ہماری بدقسمتی ہے کہ جو شکایت کرنے والا ہے اس کی شکایت پر تحقیقات کرنے کے بجائے شکایت کرنے والے کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. شکایت
کرنے والے کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے کہ جی یہ عدالتی کمیشن یہ بھی طے کرے گا کہ یہ ججز نے ان کی طرف سے یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے نہیں ہوئی. ارے بھائی ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کے الزامات کے مطابق, اور ان سے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ان سے فیصلے مرضی کے ان کے کہنے کے مطابق کروائے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے جو اس دفعہ سامنے ہوا ہے, اور آپ اس کے اوپر آپ کہتے ہیں جی انہی کی تحقیقات کرنا شروع کر دیں. آفرین ہے جی, آفرین ہے. مطلب دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہے ہمارا نظام. ہمارا نظام تو ننگا ہو ہی چکا ہے, مزید ننگے پہ ننگا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کے سامنے معاملات کھل کر آتے چلے جا رہے ہیں کہ آخر اس ملک میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے, گھٹ گھٹ کے رہنا ہے یا سر اٹھا کے رہنا ہے. جو سر اٹھا کر جئیں گے وہ کامیاب ہوں گے, جو گھٹ گھٹ کے جئیں گے وہ پھر ایک نہ ایک, کو کہتے ہیں نا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو یہی پیغام ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.